من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنظرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك ورب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. حضرات، جیسے کہ ابھی جماعت کے بعد فرض نماز کے بعد اعلان کیا گیا، آج ہمارے درمیان ایک اسلامک اسٹڈیز اسکالر جناب اقبال احمد انجینئر صاحب تشریف فرما ہیں، اور وہ ہمیں ایک بہت ہی اہم عنوان سے خطاب کر رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں، اور وہ عنوان ہے شریعت اسلامی اور موجودہ دور. یہ شریعت انفارمیشن سروس کی 592ویں نشست ہے، جو حسب معمول ہفتہ واری نشست جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر آج بتاریخ 31 اگست 2015 مطابق 15 ذی-القعدہ 36 ہجری منعقد ہو رہی ہے. حضرات، مجھے یہ چندہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ موجودہ دور میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور پھر اس پہ کیا اثرات ہم پر مترتب ہو رہے ہیں اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں پر مترتب ہو رہے ہیں. میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ اس وجہ سے عرض نہیں کر سکتا کہ اس کو ہمارے آج کے فاضل مقرر صاحب ہی احاطہ کریں گے، جو بہت سی تیاری کے ساتھ آتے ہیں، اور آپ کو خود تجربہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں اب تک کئی محافل کو مخاطب کر چکے ہیں. اور میں نے پہلے ہی جیسے کہا ہے، ان کے خطابات کو نمایاں مخاطب دیا جاتا ہے اخبارات میں. ہمارے پاس کئی نہیں بلکہ کئی جگہ وہ مخاطب کرتے ہیں اور وہ مدعو کیے جاتے ہیں. وہ پوری تیاری سے انصاف کرتے ہیں عنوان کے ساتھ. تو اب ان کو سامنے بٹھا کر تعریف کرنا زیادہ نہیں ہے، لیکن تعارفاً کچھ کہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں آنے والوں میں نئے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں. تو میں آج کے اس تعارف کے بعد میں آج کے مقرر صاحب عالی جناب اقبال احمد انجینئر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں. بابا نکال. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم غلام یزدانی صاحب اور مسلمان مسجد اور مہمانان محفل، آج کا عنوان شریعت انفارمیشن سروس کے اعتبار سے شریعت اسلامی اور موجودہ دور. کیونکہ ہم جس دور میں رہتے ہیں، کیا اس دور میں شریعت اسلامی کو لاگو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اور شریعت کے
माने तो सभी को मालूम है। अगर आमोख्ते के तौर पर मैं कहूँ कि तरीक़े ज़िंदगी कि आप ज़िंदगी कैसे गुजारें, अगर उसमें मैं इस्लाम को जोड़ दूँ तो इस्लाम की तरीक़े की ज़िंदगी हम कैसे गुजारें। तो इससे पहले दो पहलू खुलकर सामने आ जाते हैं। एक तो हमें ज़िंदगी गुजारना है, दूसरा हमें ये मालूम करना है कि इस्लाम की तरीक़े ज़िंदगी क्या है, तभी जाके हम इसकी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। और उसके बाद एक तीसरा पहलू इस उन्वान से जुड़ा है कि मौजूदा दौर में क्या ये ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, अगर जा सकती है तो क्या हम गुजार रहे हैं, अगर नहीं गुजार रहे हैं तो उसकी वजूहात क्या है। ये सारे सवालात जो है जहन में आते हैं जब इस टॉपिक को हम सोचते हैं। हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि इन सवालात का जवाब भी मिल जाए, कोशिश करेंगे समझने की। सबसे पहले तो इस्लाम दूसरे मानों में सरेंडर का नाम है, यानी आप अपनी तमाम तर क़ुव्वत, चाहे वो अक़ल की हो, जिस्म की हो, या सोच व फ़िक्र की हो, या इज्तिमाई हो, या इनफरादी हो, ये सारी की सारी क़ुव्वत हवाले कर देंगे उसी को जिसने क़ुव्वत दी है, यानी सरेंडर कर देंगे आप। यानी आपकी अपनी कोई पहचान नहीं रहेगी। अगर पहचान रहेगी आपकी तो उसी से रहेगी जिसने आपको बनाया, बुनियादी तौर पर, कि उसकी ख्वाहिश के मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी पसंद से ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। अगर अपनी पसंद से ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, उसकी ख्वाहिश से ज़िंदगी गुजारेंगे, तो उसकी ख्वाहिशात का इल्म हमें कैसे हो, कैसे मालूम हो कि वो क्या चाहता है। इस उन्वान से एक बात खुल जाती है कि ये कोई ना कोई ऐसा पैगाम उसका हम तक पहुँचे जिससे ये मालूम हो कि हमारा मकसद हयात क्या है, हमारा भेजने वाला हमसे क्या चाहता है। तो मतलब ये कि पैगाम लाने वाला कोई हो और उसके साथ पैगाम हो। तीसरी बात ये पैदा होती है कि पैगाम लाने वाला हो और पैगाम भी हो, तो क्या इस पैगाम पर अमल करने की सलाहियत हमारे दरमियान है? अल्लाह जो चाहता है क्या वो हम कर सकते हैं? तो हम में से कोई एक नमूने ज़िंदगी भी बने, जो पैगाम लाया है उस पैगाम पर अमल करके भी बताए कि हाँ ये पैगाम हो सकता है, अमल हो सकता है, और ये नमूने ज़िंदगी है। ये सामने हमारे सामने सारी चीज़ें, जब ये तीन चीज़ें सामने आ गई तो एक सबूत मिल गया हर एतबार से कि ये नमूने ज़िंदगी काबिल अमल है, इसके अलावा कोई दूसरी नहीं है। और अल्लाह ताला ने इंसानों को जब से पैदा किया इसी सुन्नत पे अमल किया है। आज के मौजूदा दौर की साइंस की तरह, जिसे अभी तक ये नहीं मालूम कि इंसान पैदा हुआ तो कैसे पैदा हुआ, दुनिया बनी तो कैसे बनी, अभी मालूम करने में है। मुख्तलिफ नज़रियात इनके सामने है। कभी नज़रिए इर्तिक़ाए इंसानी सामने आ जाती है, कभी जो है जानवर से इंसान बना देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि अभी मौजूदा दौर का जो इल्म है इंसानों का, अभी तक ये समझ नहीं सका कि इंसान पैदा कैसे हुआ, किस मकसद से पैदा हुआ है। जबकि जिस सरेंडर करने के बाद हमको जो बात समझ में आती है, जब हमने सरेंडर कर दिया अल्लाह के सामने, हम तो अपने आप को हवाले कर दिया, तो हमको तो वही बात सुननी चाहिए जो बात सुनाई जा रही है। हमारे अकल का कोई दखल नहीं है इसमें। हमें यह बताया गया कि दुनिया में इंसान को बाज़ाब्ता इल्म देकर भेजा गया
وہ جانور سے انسان نہیں بنا، باضابطہ باشعور عقل دے کر بھیجا گیا۔ اس میں اچھے اور برے کی تمیز تھی، اس میں جذبات تھے، اس میں نفس تھا، اس میں ضمیر بھی تھا، اس کو پسند اور ناپسند کی چیزیں سمجھائی گئی تھی، اور ساتھ ساتھ زندگی کیسے گزارنا وہ بھی بتایا گیا تھا، کیونکہ اس کو سب سے پہلے یہ سکھایا گیا کہ تمہارا خالق کون ہے۔ جب اس کا ایمان بڑھ گیا کہ خالق یہ ہے، خالق ایک ہی ہے، جب اس کا ایمان آ گیا، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی حاکمیت پر جب اس کا یقین پکا ہو گیا، تب اسے بتایا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا الہ کون ہے، اور تیرا اقتدار کس کا چلے گا۔ یہ کام پہلے انسان جو دنیا میں آئے وہ نبی کی حیثیت میں آئے، وہ پیغامبر بن کر آئے، پیغام لے کر آئے، پیغامبر تھے اور پیغمبر تھے، پیغام لے کر بھی آئے، عمل کر کے بھی بتائے۔ ایک وہ پیغمبر جو آپ کو ڈیلیور کر کے چلا جاتا، پیغامبر کوئی کار آپ کو ڈیلیور کر کے چلے جائے، ایک پیغمبر جو عمل کر کے بتائے کہ پیغام پہ ایسا عمل ہوتا ہے۔ یہ چیز انہوں نے کر کے بتائی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ان کے ساتھ کتابیں بھی آئی، اور ان کتابوں پر عمل کرنے کے لیے نمونے زندگی اس وقت کے نبی تھے۔ اب رہا معاملہ شریعت کا۔ شریعت کے دو اصول ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کیسی کی جائے، حق کی عبودیت، حق معبودیت کیسے ادا ہو، حق الوہیت کا کیسا ادا کیا جائے، یہ ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہوں، تمہاری خود کی زندگی کیسی ہو۔ جہاں تک اللہ کے حقوق کا تعلق ہے وہ تو شروع سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یکساں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ لیکن انسانوں سے جب سماج بنا، یہ معاشرہ بنا، ابتدائی میں تو دو تھے، نوح علیہ السلام کے بعد کی بات، نوح علیہ السلام کے بعد تک ایک سماج تھا، معاشرہ تھا، اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد پھر ایک معاشرہ بنا۔ اب جو یہ معاشرہ ہے نوح علیہ السلام کے بعد کا معاشرہ ہے۔ اس معاشرے میں ایک تو انفرادی زندگی، خود کی زندگی، دوسری ازواجی زندگی، تیسری عائلی زندگی، خاندانی زندگی، چوتھی اجتماعی زندگی۔ اجتماعی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، ایک تو اس میں قانونی طور پر معاشرے کا کیا مقام ہوگا، معاشرتی پہلو کیا ہوگا، اس میں معاشی پہلو کیا ہوگا، تیسرا سیاسی پہلو کیا ہوگا، قومی اور بین الاقوامی ذمہ داریاں کیا ہوں گے۔ یہ سارے چیزوں پر محیط زندگی ہے انسان کی۔ اکیلا تو انسان ہے، مگر اس کی زندگی کا آپ اس کا زندگی کا تجزیہ کریں، اس کی اکیلے کی زندگی میں وہ کئی زندگیاں گزارتا ہے۔ بچپن میں طفل کی زندگی گزارتا ہے، بڑا ہو تو بچپن کی زندگی گزارتا ہے، نوجوان ہو تو نوجوان کی زندگی گزارتا ہے۔ اسکول کی لائف الگ ہے، کالج کی لائف الگ ہے، شادی ہو جائے تو ازواجی زندگی گزارتا ہے، باپ ہو جائے تو باپ کی زندگی گزارتا ہے۔ جہاں جہاں رشتے جڑتے ہیں وہاں زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ تو کتنی کمپلیکسٹی ہے انسانی زندگی میں۔ آج کا موجودہ دور سوال کرتا ہے کہ اتنی کمپلیکس لائف میں، جہاں لمحہ لمحہ ایک نئے معاملات ہو رہے ہیں اور دنیا ترقی کر رہی ہے، ایسی ترقی میں کیا اسلام کا کوئی ایسا قانون ہے جو ہر مرحلے پہ اس کی رہبری کرے، طریقۂ زندگی بتائے؟
کہنے کو یہ بڑی بات، سوال کرنے والا اس میں بڑا وزن محسوس کرتا ہے، مگر جب اس کا جائزہ لیں آپ تو پہلے کی زندگی میں اب کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ رشتے کوئی بدلے، سماج کے اقدار کوئی بدلے، کوئی بھی سماج میں جھوٹ کو جھوٹ ہی کہتا ہے، جھوٹ کو سچ تو نہیں کہتا، ہر بری چیز کو تو بری چیز کہی جائے گی، تعلقات میں انصاف، عدل و انصاف کا ایک پیمانہ ہر جگہ مقرر ہے، کوئی چیز تو نہیں بدلی، معاملات زندگی میں کوئی چیز نہیں بدلی، البتہ یہ ہے کہ معاملات زندگی کو ادا کرنے میں، اس کو پورا کرنے میں وسائل و ذرائع میں ضرور تبدیلی آئی۔ پہلے ایسا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مقام کرتے تو فاصلے بڑے لمبے تھے، گھوڑے کا سفر تھا، اب سفر تو معاملہ ایسا ہے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے کو جانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بات کرنا بڑا دشوار تھا، آج تو سیکنڈ سے میں ایک کی خبر دوسری طرف آ جاتی ہے، مگر یہ کیا ہے، معلومات کی ترسیل ہے، نقل معلومات ہیں، معلومات تو نہیں بدلے نا، معلومات تو اپنی جگہ ہیں، تو بنیادی طور پر انسان کی زندگی تو وہی ہے، زندگی گزارنے میں سرعت، اپنی عقل کو استعمال کرنے کے لیے کئی چیزوں کا تجربہ کر کے اپنی زندگی کو آسان سے آسان بنانا، مشقتوں سے بچنا، آرام دہ زندگی گزارنے کی طرف مائل ہے، ہر چیز آسانی سے مل جائے، اس کے لیے زیادہ کوشش نہ کرنا پڑے، یہی تو ہو رہا ہے اور کوئی دوسری چیز تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ بنیادی طور پر جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہاں دنیا کا بنیادی اصول کیا ہے؟ دستور اگر آپ بناتے ہیں تو قانون کے جاننے والوں کو آپ یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ دستور بنائے تو قانون اگر بنائے تو قانون کا جاننے والا ہو، کوئی دوسرا تو نہیں بنائے گا۔ اب قانون کا جاننے والا دستور بنائے گا، اس کو معلومات فراہم کریں گے مختلف سماج کے لوگ، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، یہ ہمارے وسائل ہیں، یہ ذرائع ہیں، اتنی دولت آتی ہے، اتنے ریسورسز ہیں، یہ معاشرہ ہے ہمارا، تقسیم دولت ایسی ہو، اس کے لیے کیا کیا قانون کیسے کیسے بنے تاکہ امیر لوگوں سے دولت لی جائے، غریبوں میں بانٹی جائے، مگر انصاف ہو، ایسا نہیں کہ کمانے والے کو نقصان ہو، جو جس کو دیا جا رہا ہے اس کو زیادہ فائدہ ہو، ایسا نہیں، اس کا بھی فائدہ ہو، اس کا بھی فائدہ ہو، ایک پرامن زندگی ہو، عقل والے کو زیادہ ملے، کم عقل والے کو کم ملے، یہ کام ہوتا ہے، یعنی جو جانتا ہے اسی کو آپ دیتے، دوسرے کو نہیں دیتے۔ اسی طرح کسی بھی سبجیکٹ میں، کسی بھی مضمون میں اگر آپ دیکھیں رائے لیں گے تو ماہر سے رائے لیں گے، دوسرے سے رائے نہیں لیں گے۔ بیمار ہو جائیں، کوئی مرض لاحق ہو جائے تو علاج کے لیے اسی آدمی کے پاس جائیں گے جو اس مرض کو اچھی طرح سے جانتا ہو، جس کے تعلق سے معلوم ہو کہ مرض کا علاج اچھا کر سکتا ہے، تاکہ آپ کے پیسے کا خرچ صحیح ہو اور آپ کو فائدہ بھی ہو۔ یعنی علم جس کے پاس ہے، جس سبجیکٹ کا، اس سبجیکٹ کے مسائل کا حل کے لیے اسی کے پاس جائیں گے، آپ نہیں جائیں گے دوسرے کے پاس۔ یہ آپ کی زندگی کے اصول ہے، ہونا بھی یہ چاہیے، اس سے کسی کو اعتراض نہیں۔ مگر معاملہ جب انسان کی زندگی کا آتا ہے، انسان کو سمجھنے والا کون ہے؟
کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اچھی طرح سمجھ لیا؟ دنیا کی سب سے مشکل ترین مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، جس کے تعلق کہا نہیں جا سکتا کہ ایک لمحے میں کیا کرے گا۔ ہمارے سامنے بیٹھ کر راضی ہوگا، ہٹے گا تو خلاف میں کام کرے گا۔ اس کی سوچ گھڑی گھڑی بدلتی، مفادات کے اعتبار سے بدلتی۔ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے انسان کو مکمل طور پہ سمجھ لیا۔ پھر اس کے لیے قانون کون بنائے؟ اس کے لیے ضابط حیات کون طے کرے؟ ایسی ٹیڑھی کھیر کو سیدھے راستے پہ لائے کون؟ کوشش بہت ہوتی، کئی ممالک بیٹھتے ہیں، اپنے پورے کام کرتے، قانون سخت بناتے، اس کے باوجود بھی شرع جرائم میں کمی نہیں ہوتی۔ جس کو اقتدار ملتا ہے وہ زیادہ جرم کرتا ہے، وہ اس لیے کہ اقتدار جب مل گیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو۔ تو ایسے ضابط حیات، ایسے قوانین جو انسان کے بنائے ہوئے، انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس سے امن بہرحال قائم نہیں ہو سکتا۔ نہ تو یہ قانون بنانے کا حق انسان کو ہے، نہ قانون چلانے کا حق انسان کو ہے، نہ اس قانون کو ماننے کا حق انسان کو ہے۔ اگر کوئی قانون کا ماننے کا حق انسان کو ہے تو وہی قانون کو ماننے کا ہے جو انسان کو اچھی طرح سمجھتا ہو، جس نے انسان کو بنایا، جس نے انسان کی تخلیق کی ہے، انسان کی فطرت سے واقف ہے، اس کے دل میں جو چھپا ہے وہ بھی واقف ہے، دل کو جو سوچتا ہے وہ بھی واقف ہے، اس کی عمر سے واقف ہے، اس کی زندگی کب تک قائم رہے گی، کہاں پیدا ہوگا، کیسا مرے گا، وہ علم ہے اس کو۔ پیدا ہونے سے پہلے بچہ ہے یا بچی ہے اس کا بھی علم ہے اس کو۔ جس کائنات میں اسے ذمہ داری دے کر بھیجا جا رہا ہے اس کا بھی علم ہے اس کو۔ قانون تو بس اسی کا چلے گا، کوئی دوسرا نہیں چلے گا۔ اسی لیے کہا گیا اگر تم رب کہتے ہو اللہ کو، اگر تم الہ کہتے ہو اللہ کو، اگر تم اقتدار اللہ کا سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو کہ میں نے سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، مسلمان کا مطلب سرنڈر کر دینا، میری اپنی خواہشات کچھ نہیں ہیں، میری اپنی تمام زندگی تو نے جو مجھے دی ہے میں تجھے سرنڈر کرتا ہوں، اور یہ وعدہ کرتا ہوں جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو آپ عہد کرتے ہیں کہ اللہ کے الہ ہونے کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے زندگی کو مانتے ہوئے، یہ الہ ہے، یہ زندگی ہے، اس کا میں عہد کر رہا ہوں۔ اور یہی بات قرآن نے کی، یہی بات کی کہ اے مومنو جو ایمان لائے ہو، اپنے جو عقود ہیں، تم نے جو عہد پیمان کیے ہیں اس کی پابندی کرو، اس کی پابندی کرو، یعنی زندگی اسی طرح گزارو، زندگی چھوڑی سی زندگی اسی طرح گزارو۔ اب یہاں سے سوچنا ہے آپ کو، پہلا مقصد آتا ہے غذا کا، آدمی کو زندہ رہنے کی غذا ہے، اس میں حلال و حرام کی تمیز کیا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ حلال و حرام کی تمیز کر دی گئی، مردار نہیں کھائیں گے، بہتا ہوا خون نہیں کھائیں گے، سور کو نہیں کھائیں گے،
اللہ کا نام لیے بغیر جس کو کاٹا گیا، جس آستانے پہ کاٹا گیا، اس کو نہیں کھائیں گے۔ وہ تو 1400 سال پہلے کہا گیا۔ یہ جو قانون بنائے جاتے ہیں یہ انسانوں کے فائدے کے لیے بنا جاتے ہیں۔ پابندی جو لگائی گئی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے لگائی گئی۔ اللہ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اگر آپ پابندی کریں؟ نہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جس کو بنایا ہوں میں، اس کو جس زندگی میں دیا ہوں، وہ زندگی کیسی اطمینان سے یہ گزار سکتا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے پاس، مگر چونکہ اللہ نے انسان کو بنایا، انسان سے محبت ہے اس کو۔ جس قانون کو ہم سمجھتے ہیں کہ پابندی ہے، دراصل ہماری حیات کے لیے ضروری ہے، جن سے روکا جاتا ہے۔ اب کئی سائنٹسٹ ہیں، مردار کھانے میں کیا نقصانات ہیں سامنے آ رہے ہیں۔ بہتے خون کو کھانے میں کیا نقصان ہے سامنے آ رہا ہے۔ سور جسے حرام کیا گیا اس کی خصلتیں کیا کیا ہے وہ سب سامنے، دنیا کے سامنے۔ کئی ممالک ہیں جو سور کا قانون منظور کر چکے ہیں، جیسا گوشت کھائیں گے ویسی خصلتیں پیدا ہوں گی، وہ پیدا ہو رہی سامنے ہے۔ آپ کس لیے کیا گیا؟ یہ سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے تو کیا گیا۔ تو پھر یہ قانون آج نافذ نہیں ہو سکتا؟ اگر آج انسان حقوق انسانی کے لیے تڑپ رہی ہے، انسانوں کو بچانا چاہتی ہے، تو کون سا قانون فالو کرے؟ وہی قانون فالو کرے نا جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہو۔ ایسا قانون کیوں فالو کرے جس سے نقصان ہوتا ہو؟ مردار گوشت کھائے جائیں تو کوئی بھی بخار آ جاتا ہے، جس کو کچھ بھی نام دے دیں آپ، مختلف ناموں سے بھیج دیں، کبھی گائے کا بخار بولیں، کبھی سور کا بخار بولیں، کبھی 50 قسم کے بخار بولیں، میں بخار تو وہی ہے۔ آپ نے مردار کو وہ لوگوں کے سامنے بھیجا۔ جو آج کا قانون جس کی تصدیق کرائے کہ حرام چیزیں نہیں کھانا چاہیے، یہ قانون پہلے آ چکا ہے، جو اس وقت سائنس اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ جو پہلے گیا تھا جس کی تصدیق ہو رہی ہے، کون سا قانون زیادہ لائق تقلید ہے؟ وہی قانون لائق تقلید ہے جو پہلے آیا تھا۔ اللہ کا نام لے کر کاٹو، اس میں کبر کو ختم کرنا ہے۔ میرا جانور ہے، نہیں تیرا کہاں سے جانور ہے بھائی؟ تو خود تیرا نہیں ہے، جانور کہاں سے؟ تو کدھر سے آیا؟ تیرا باپ گارنٹی دے سکتا تھا کہ تو آنے والا ہے؟ نہیں دے سکتا تھا۔ کیا تو اپنے بیٹے کی گارنٹی دے سکتا کہ میں بیٹا پیدا کرنے والا؟ نہیں دے سکتا۔ جب تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، تیرے پاس جو جانور ہے اللہ کا بھیجا ہوا ہے، جب تو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے تو شکر کس کا ادا کرے؟ اللہ کا ادا کرے، کسی دوسرے کا نہیں۔ کسی دوسرے کو شامل کرے گا تو اس کی ربوبیت کا انکار کرے گا، لا الہ الا اللہ کا انکار کرے گا۔ جب انکار کرے گا تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، تو مومن نہیں رہے گا۔ اب جب وہ گوشت جسم میں جائے گا تو کفر کرے گا، اطاعت نہیں رہے گی اس میں۔ جو عمل ظاہر ہوں گے وہ سارے کے سارے کفرانی عمل ہوں گے جو ظاہر ہوں گے۔ تو یہ شریعت جو اللہ سے جوڑتی ہے بندوں کو، خالق سے جوڑتی ہے بندوں کو، وہ قابل تقلید ہے، یا انسان کی بنائی وہ شریعت جس میں فائدے مفادات ہیں، چاہے انسان کو نقصان ہو جائے؟ موجودہ دور میں چونکہ سائنٹیفک ریسرچ سے معلومات ہو گئی ہیں، تو یہ شریعت اسلامی زیادہ قابل تقلید ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے انسانوں کے لیے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ مقصد یہ کہ کوئی فاسد خون جو ہے جانور کا نکل جائے، بہہ جائے، ایسا کوئی معاملہ ہو تو تبھی جا کر گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ یہ بات غذا کے معاملے میں ہوئی۔
سیدھا بات کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب دوسری سب سے اہم بات ازواجی زندگی ہے انسان کی۔ انسان کیوں ہے؟ ہر مخلوق، جانور، ان کی سب سے بڑی جبلت کیا ہے، فطرت کیا ہے؟ وہ فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی نسل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی آپس کی ملاقات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ اس سے نسل جاری رہے۔ اللہ نے اصول بنایا کہ مقصد ملاپ کا کیا ہو، نسل جاری رہے۔ جانوروں میں بھی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا نعوذ باللہ من ذالک گھوڑا اور گدھی کی شادی ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہوا کیا؟ نہیں ہوا۔ ایک جانور کی دوسری جانور سے شادی میں کبھی کوئی ہسٹری میں نہیں دیکھا۔ اب کر کے سائنٹیفک تجربہ کر لیں تو ایک الگ بات ہے، عام طور پہ تو نہیں ہے ایسی بات، کیونکہ انسان ایک ہی قبیل کے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی پرنسپل چاہیے۔ ان کے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں جن سے بچی اور بچہ زندگی گزارتے ہیں، جنہیں کہتے ہیں کہ محرم رشتے، جن سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ان سے شادی نہیں ہو سکتی، باپ سے شادی نہیں ہو سکتی، بھائی سے شادی نہیں ہو سکتی، خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی، پھپھو سے شادی نہیں ہو سکتی، چچا سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ غیر محرم رشتے شادی ہوتی ہے، مگر مسئلہ ہے کہ شادی کا ہونا، رشتے تقسیم ہو گئے، شادی کا ہونا، مرد عورت کی ملاقات شادی کے مقصد سے ہو، یعنی نسل کو جاری رکھنے کے لیے ہو۔ اگر اس میں شہوت آ جائے، شہوت کا ہونا بھی ضروری ہے مگر اس مقصد کے لیے، شادی کے مقصد کے لیے، شہوت حرام کاری کے لیے آ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے نقصان ہے سماج کو۔ اس کو روکا گیا ہے تو کیا اللہ نے اپنے لیے روکا ہے؟ نہیں روکا۔ یہ ایک لڑکی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ ہے، اس کو اولاد ہو جاتی ہے، اولاد زندہ رہتی ہے، تو کس نام سے پکارا جائے؟ سماج میں اس کا مقام کیا ہے؟ کون باپ ہے؟ اگر لڑکی کا باپ کوئی ورثہ چھوڑ کے جائے تو بچہ حقدار ہے یا نہیں ہے؟ سسٹم کیسا بنے گا؟ معاشرتی سسٹم یہ تمہارے اپنے سسٹم کے لیے، اس کو توڑا جا، اس کو بدل کے نہیں رکھا جا سکتا۔ آج بھی محرم رشتے میں، اکثر مذاہب میں محرم رشتوں میں شادی نہیں ہوتی۔ یہ جو مسئلہ پیش کیا گیا ہے ازواجی زندگی کا، یہ ازواجی زندگی کا مسئلہ، یہ ایک دوسرے کا احترام اور یہ رشتہ کا ایگریمنٹ۔ طبیعتیں بدلی ہو سکتی ہیں، میاں بیوی کی طبیعت بعض وقت نہیں مل سکتی ہے، ہو سکتا ہے انسانیت میں، تو نہ تو وہ مجبور کر دی جائے کہ عورت اس کی کے ساتھ رہے، نہ اس کو حق ہے کہ اس کو روک سکے۔ دونوں کا ملاپ ایک مقصد سے ہو رہا ہے، افزائش نسل کے لیے، مگر اطمینان سے، کسی پہ ظلم نہیں۔ یہ ضروری ہے یا وہ قانون ضروری ہے کہ پیدائشی طور پر اللہ نے رشتہ طے کہ آپ الگ ہو ہی نہیں سکتے دونوں؟ انصاف کس میں ہے؟ انصاف کس میں؟ رشتہ ایسا ہو کہ بچے پیدا ہوں، بچوں کی ہم حفاظت کریں، بچوں کو آگے بڑھائیں، بچوں کی ذمہ داری لیں، اپنی نسل کو آگے بڑھائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم نہیں ہوتے، اگر ماں باپ ہمارے نہیں کرتے۔ وہ ذمہ داری کو سمجھ کر اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا رشتہ رکھیں، یا رشتہ ایسا رکھیں کہ ہماری ملاقات ایسی ہے جیسے پیٹ کی بھوک تھی، اسی جنسی بھوک، ہم بچوں کی ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہتے، اور قوم معدوم ہو جائے، برتھ ریٹ 0 ہو جائے، نیگیٹو ہو جائے۔ اس سے کس کو نقصان ہے؟ نسل انسانی کو نقصان۔ تو یہ شادی کے اصول جو اسلامی ہیں، یہ کس کے فائدے کے لیے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے۔ آج بھی نسل کو جاری رکھنا ہے تو ان اصول کو اپنانا پڑے گا، کوئی دوسرا اصول نہیں ہے۔ شادی کرو اسی اعتبار سے کرو۔
تو اسلامی شریعت آج کے زمانے میں عورت کو جو عزت دیتی ہے، بڑے بڑے لوگ شکایتیں کرتے ہیں عورت کی عزت کا، مگر بیٹھ کے جائزہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ کبھی کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہے کہ بیٹھیں بھائی، اعداد و شمار سامنے رکھیں، عورتوں کو بلائیں، ایک طرف وہ عورت کو بلائے جو اسلام پہ چل رہی ہے، دوسری طرف دوسری عورت کو بلایا جائے کہ انہیں کس انداز میں گزر رہی ہو، بیٹھے بات تو کریں۔ پردے کے معاملے میں بنگلہ دیش کی بچی نے 9/11 کے بعد جب اسے اسکول میں جانے سے روکا گیا، پردے پہ جاتی تھی، اسکول میں روکا گیا، لوگوں نے مذاق اڑایا، تو 14-15 سال کی بچی تھی بنگلہ دیش کی، نیو یارک میں، اس نے فیس بک پہ ایک اعلان کر دیا کہ پہلے پردے سے روکنے والے امریکن سوسائٹی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ امریکن سوسائٹی کی عادت یہ ہے کہ جب تک کہ تجربہ کر کے نہ دیکھ لیں وہ چیز کو نہیں خریدتے وہ لوگ۔ پہلے دیکھتے کہ کیسا بنا، بھی کیا ہے، کیسا پروڈکٹ ہے، $1 کا بھی رہا تو خریدیں گے، پوری تفصیل پڑھیں گے اسے۔ پردے کی مخالفت کرنے والے کبھی پردہ کر کے تجربہ کیے کہ اب تک جو پردے کی مخالفت کر رہے ہیں؟ تو پہلے پردہ کر کے تجربہ کرو، اس کے بعد مخالفت کرو۔ وہ ایٹم اتنا گیا کہ وہ گینیز بک میں آ گیا، اتنا لوگوں میں پاپولر ہوا۔ اس کے بعد امریکہ میں خود بھی کئی لوگوں نے پردہ کیا، CNN کی جو مشہور رپورٹر اس نے پردہ کیا، پردہ کر کے مختلف ریسٹوراں میں گئی، مارکیٹ میں بیٹھی اس طرف۔ اس کے بعد اس کا آخری میں جو کنکلوژن تھا یہ کہ گوگے میں پردہ کرنا نہیں چاہتی، میرا سسٹم نہیں ہے، مگر پردہ کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھی۔ کلب میں گئی تو کوئی میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، مردوں کی نظر کو تو میں سمجھتی ہوں نا، کوئی ایسی نظر مجھ پر نہیں ڈالا۔ پارک میں گئی تو کوئی میری طرف نہیں دیکھ رہا، ہر طرف میں جا رہی ہوں محفوظ محسوس کر رہی ہوں۔ ایک تحفظ کا جو سیکیورٹی کا جو خیال ہوتا ہے ایک عورت کو ہونا چاہیے، وہ میں نے محسوس کیا، آج بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ جو تحفظ کی ہم بات کرتے ہیں عورتوں کی، بار بار ہمارے پاس آج جو آتی ہیں، آج بھی دنیا کی اتنی ترقی کے باوجود بھی آج بھی عورت تحفظ کے لیے چیخ رہی ہے۔ دلی کے گلیوں میں کوئی عورت رات کے 10 بجے کے بعد نکل نہیں سکتی۔ یہ ایک طرف مساوی کا دعویٰ کرتی ہے عورت کہ میں مردوں کے برابر ہوں، مگر آج تک کوئی مرد نے اپنے کو بچانے، عورتوں سے بچانے کے لیے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ کوئی مرد نے کیا؟ نہیں کیا۔ دعویٰ تو سالی عورتوں کی طرف سے آتا ہے کہ مجھے بچاؤ مردوں سے، تو برابری کیسی ہوئی؟ یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو صنف نازک بنا کر کمزور بتایا، تم اپنی حفاظت کر نہیں سکتے؟ اس کو ماننے کو تیار نہیں، پھر یہ ماننے کو بھی تیار۔ تو یہ تحفظ کا جو معاملہ اسلام نے دیا ہے، عورت کو تحفظ دو، یہ تو آپ گینے ہیں، ذرا سا دھکا لگا تو ٹوٹ جائیں گے۔ جو آپ کی نسل کی ذمہ دار ہے، جو کل کو ماں بننے والی ہے، دادی بننے والی ہے، تمہارے لیے سکون کا رشتہ ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس سے پہلے کوئی رشتہ تھا ہی نہیں۔ یہ ایسا معتبر رشتہ، اس سے سارے رشتے بنے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے خطبہ نکاح دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنا اہم رشتہ ہے، اس کی حفاظت کرو، عورت کی حفاظت کرو۔ اس میں عورت کا تحفظ ہے، اس سے بہتر تحفظ لا کے بتائیے۔ جن ممالک میں پردے کا انتظام ہے، جن ممالک میں عورتیں اسلامی شریعت پہ چلتی ہیں، وہاں کا جرائم کا فیصد دیکھیے، دوسری جگہ دیکھیے۔ کوئی عورت وہاں کی نکلتے میرے کو ریپ سے بچاؤ بلکہ اعلان کری؟ کوئی نہیں کری۔
ہوں گے اکا دکا معاملات، وہ تو ہر سوسائٹی میں ہوتا، کوئی سوسائٹی بچی بھی نہیں، گناہ تو ہر جگہ ہوتا، مگر گناہ کا فیصد کیا؟ تو شریعت، اسلامی شریعت جو ازواجی زندگی کو اہمیت دیتی، کہا جاتا ہے کہ 1/3 قرآن ازواجی زندگی پر، میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت بتاتا ہے، کیونکہ اسی سے خاندان بنتا ہے، اسی سے سماج بنتا ہے۔ جب یہ بگڑ جائے گا تو سماج بگڑ جائے گا، معاشرہ بگڑ جائے گا، قوم بگڑ جائے گی، اجتماعیت ختم ہو جائے گی، معاشرت ختم ہوگی، معیشت ختم ہوگی، حاکمیت ختم ہوگی۔ اتنی اہم چیز، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سلوشن ہے بتائیے؟ جتنے کنورٹ ہو رہے ہیں ان میں زیادہ تعداد عورتوں کی کیوں ہے؟ ایک طرف تو عورت آزادی کا نعرہ لگا رہی، میں کنورژن میں دیکھیں زیادہ تعداد عورت کی، پوچھئے اس سے۔ میرا تو سفر ہوتا رہتا ہے، میرا تو کام ہی یہ ہے ان لوگوں سے پوچھنا، اپنی ماضی کی زندگی اور اسلام لانے کے بعد کی زندگی کا موازنہ کریں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی ماضی کی زندگی کو کس طرح ضائع کیا، اللہ تعالیٰ اس سے معاف کرے، ہم کی یہ زندگی پہ قائم رکھے۔ اس میں جو تحفظ ہے، ویسے دے بیوی کا مقام، بیٹی کا مقام، ماں کا مقام، عورت کے جو مقام ہے، اس میں جو تحفظ ہے کسی میں نہیں ہے۔ عورت کو صحیح معنوں میں وراثت میں باپ کی طرف سے بھی حصہ، وراثت میں شوہر کی طرف سے بھی حصہ، بھولی نہیں جاتی۔ بیٹی گھر سے نکلی تو بیٹی گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ بچہ 18 سال کا ہو تو باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، مگر بیٹی کو شادی کر کے دیں، شوہر کا انتقال ہے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اس کے پاس، تو ذمہ داری باپ کی یا بھائی کی ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ بھی کوئی تحفظ ہو سکتا ہے عورت کا؟ بتائیے۔ موجودہ دور میں کئی سائنٹسٹ ہیں جسے عورت کو عورت نہیں سمجھا، استعمال کی چیز سمجھے۔ یونانی کئی سائنٹسٹ ہیں، نام دے سکتا ہوں میں آپ کو، مگر مقام کس نے دیا؟ تو آج کے سماج میں جو سماج بے چین ہے، خاص طور پہ ہندوستان کا سماج، روزانہ خبریں، کیا معاملہ ہے نمبر 1.5 ہفتے سے تو خالی وہ بیچاری قتل کی خبر ہی نظر آ رہی ہے۔ ٹی وی کھولے تو خطر، یعنی مطلب ہے کہ ہندوستان میں کوئی دوسرا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ایک عورت کا قتل ہوا، پورے چینل اسی کو بتا رہے ہیں، کس طرح ماں نے بیٹی کو مارا، کس طرح ماں نے بیٹی کو مارا۔ ہے ماں اور بیٹی کا رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ پورے چینل اسی پہ لگے ہوئے۔ کس طرح عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، مسائل سے ہٹایا جا رہا ہے، عوام کو ان کے مسائل سے ہٹا کر تھوپا جا رہا ہے ان پر، عورت کی آزادی کے نام سے اور عورت کی اس کام کے نام سے۔ یہ کام اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، عورت کا تحفظ اس میں دیا۔ تو شریعت کس کی چلنا چاہیے موجودہ دور میں؟ آج کے دور میں سوائے اسلام کے کوئی دوسری شریعت چل ہی نہیں سکتی۔ سماج کے لیے، میاں بیوی کے رشتے کے لیے کوئی دوسری شریعت چل ہی نہیں سکتی۔ تیسرا ہے انسان کی جانوں کی حرمت۔ سماج میں، معاشرے میں آ جاؤں گا، بنیادی طور پر انسانوں کی جانوں کی حرمت بنیادی نقطہ نظر ہے اسلام کا۔ ناحق کسی کا قتل، سارے عالم کا قتل، کسی کو قتل ہونے سے بچانا، سارے عالم کو بچا۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ حالانکہ مسلمانوں پر جب محکوم ہوتے ہیں کئی ظلم ہوتے ہیں، تاتاریوں کے ظلم، چنگیزیوں کے ظلم، ریسنٹلی عراق و عراق کے ظلم، کئی ظلم دیکھیں آپ، لاکھوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جو مسلمان کے خون سے اپنے یہ زمین رنگی نہیں جا رہی، کوئی ایسا ہو۔ اور تعلیم کیا ہے اسلام کی؟ اگر تمہیں اقتدار ملے، عدل و انصاف قائم کرو،
کہیں ایسا نہ ہو کسی دوسری قوم کی دشمنی میں تم کوئی ایسی حرکت کر جاؤ جو اللہ کو ناپسند ہو. تم نہیں کر سکتے، بدلہ نہیں لے سکتے. بدلہ لیے تو اسی سے لینا جو بدلہ کیا شریعت نافذ ہونے کے بعد. سارے لوگوں سے بدلہ نہیں لے سکتے. دوسری بات کیا کہی؟ تمہیں تو زکوٰۃ بھی دینا ہے، صدقہ بھی دینا ہے، سارے چیزیں دینا ہے، مگر کوئی غیر مسلم تمہارے درمیان آ جائیں تو ملک کی ترقی کے لیے جو سارے چیزیں ٹیکس وغیرہ تم لگاتے ہو وہ سارا ٹیکس ان پہ نہیں لگا سکتے. ان کے تحفظ کے لیے، ان کے مال کی، ان کی جان کی، ان کے مذہب کے تحفظ کے لیے جو فدیہ مقرر ہو وہی فدیہ لیا جائے، اور ان کے مذہبوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت تمہارے ذمے، ان کے مال کی حفاظت تمہاری ذمہ، ان کی عصمت و عفت کی حفاظت تمہاری ذمہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلامی مملکت میں کسی غیر مسلم کا مال، کسی غیر مسلم کی جان کی بھی وہی حرمت ہے جو مسلمان کی جان اور مال کی حرمت ہے. قانون کیسا ہے؟ ذرا شبہ پیدا ہو گیا تو سزا نہیں دے سکتے آپ. قتل کے معاملے میں شبہ ہوا، قتل کی سزا نہیں دے سکتے آپ. چوری کے معاملے میں شبہ پیدا ہو نہیں دے سکتے آپ، جب تک کہ ثبوت پہ نہ پہنچ جائیں. چوری کرنے والا جب تک کہ چوری ثابت نہ ہو نہیں ہو سکتا، مگر چوری اس وقت کیا ہے جبکہ مجبور تھا، بیچارے کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے آپ. پہلے ماحول بناؤ چوری نہ کرنے کا، اس کے بعد سزا دو. ماحول ایسا ہے کہ لوٹم لاٹ مچی ہے، چوری کر رہا، سزا دینا ایسا نہیں دے سکتے آپ. حضرت عمر کے زمانے میں 1 سال خات پڑا. اس زمانے میں آپ چوری کی سزا معطل کر دی کہ اگر لوگ کسی کے پاس سے کچھ لے جاتے ہیں لے جائیں، مجبوری ہے، میں تو سب لوگوں کو دیکھ نہیں سکتا. یہ ہے خدا کا قانون. انسانوں کی جان و مال کی حفاظت ماحول بنا کر. ماحول کیسا ہو؟ اسلامی ماحول ہو، خود سپردی کا ماحول ہے. ماحول گندا ہے، ہر طرف جا رہے تھے، الگ ہی نظارہ ہے، کہیں کپڑے نظر نہیں آتے، پھر کہہ رہے کہ نہیں اپنے جو ہے نا اس پہ قابو پاؤ. کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا بھائی؟ کس طرح ممکن ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں عورت اور مرد 2 ہوتے ہیں وہاں تیسرا فریق شیطان ہوتا ہے. حضرت عمر ٹہل رہے ہیں گھر کے سامنے، امیر المومنین، کسی کو جرت نہیں ہوئی، ایک کو جرت ہوئی، بولے کیا امیر المومنین کیا معاملہ ہے، آپ ٹہل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری جو اہلیہ ہے وہ بازو کے گھر میں زچگی کے لیے گئی ہیں، ولادت کے لیے، اور مجھے ضروری کام ہے، گھر سے کچھ فائل لینا ہے، کچھ کام لینا ہے، مگر میں گھر میں داخل نہیں رہوں کیونکہ اس میں میری ایک جوان بیٹی ہے. جوان بیٹی گھر میں ہے، میں نے داخل ہو رہا ہوں کیونکہ مجھے کیا ایک مرد اور ایک عورت ہوتا ہے، وہاں پر تیسرا فریق شیطان ہوتا ہے. وہاں تفصیل نہیں بتائی گئی رشتوں کی. کیا مثال حضرت عمر نے پیش کی ہے، ایسی مثال پیش کر کے بتاؤ. یہ قانون نافذ نہیں کرو تو کون سی چیز نافذ کرو گے؟ کئی خبریں نہیں آ رہی باپ کے بیٹی اور باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بھائی بہن کے ساتھ نہیں سن رہے آپ؟ کیسا روکا گیا اسلامی شریعت کو، کس طرح حفاظت کی گئی. آج کے زمانے میں جبکہ شیطان کا ننگا ناچ ہے، ایک وہ زمانہ تھا جاہلیت کا، یہ جدید جاہلیت کا وہ انتہائی دور ہے. اس میں تو اسلام کو نافذ کرنے کی اور زیادہ ضرورت ہے، ہر لمحے پہ ضرورت ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ضرورت نہیں، ہر لمحے پہ ضرورت ہے. نیچے سے لے کر اوپر تک پورے سماج کو دیکھیں آپ، کہاں انصاف؟ انصاف کے نام پہ تو واویلا ہے. انصاف تو کسی کے ساتھ کیا نہیں جا سکتا. رشوت کا بازار گرم،
حقوق کو ماننا کہ عادت بن گئی ہے، لوگ تب عادی ہو گئے، اب یہ دیے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ اور وہاں معاملہ کیا ہے کہ میں لوگوں کو غذا فراہم نہیں کر سکتا، اس لیے قانون معطل۔ ذمہ داری کیا ہے؟ ساری ذمہ داری میری ہے، میں غذا فراہم کروں گا، روٹی کپڑا مکان کا میں ذمہ دار ہوں۔ اسلامی مملکت ذمہ دار ہے، کسی کو گھر نہ ہو تو گھر دینا اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہے، کوئی بھوکا ہو تو روٹی دینا اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہے، روزگار نہ ہو تو روزگار کا فراہم کرنا اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہے۔ یہ مثال اللہ کے قانون سے ملتی ہے، یہ شریعت اسلامی ہے۔ ایسا سماج جس میں کہ رہنے والا ہر شخص چاہے کسی مذہب کا ہو اس کے ساتھ ہی عدل و انصاف کیا جائے۔ بندے سارے اللہ کے، ایسی شریعت کو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بھائی موجودہ دور میں نافذ ہو سکتی یا نہیں نافذ ہو سکتی۔ یہ اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ شریعت کو یا تو بعض تو ایسے ہے کہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، بعض ایسے ہیں کہ ہم نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے بھی کوئی عملی نمونہ پیش نہیں کیا۔ بنیادی طور پر ایک جگہ پڑھا تھا میں محمد قطب کے مقالے میں، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی۔ دیکھو اخوان المسلمین کا مرحلہ تھا، ابتدائی دور تھا، انہوں نے اس میں کہا تھا کہ اب اقتدار قائم ہو کر اسلامی حکومت قائم ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم ہمارے قانون کو نافذ کریں، اس میں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اقتدار جن کے ہاتھ میں ہے ان سے لینا بڑا مشکل ہے۔ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ اسلام کوئی حکومت کے تعین تو نہیں کیا، جغرافیل باؤنڈری تو نہیں بنایا، اسلام تو معاشرے کی بات کیا، کیوں نہیں ہم مسجدوں کا معاشرہ بنا لیتے؟ ایک مسجد کے اطراف جو گھر ہیں ان کا معاشرہ کیوں نہیں بنا لیتے ہم؟ وہ سارے لوگ کیوں متفق رہ جاتے کہ اسلام کا قانون ہم نافذ کر لیں گے اپنے آپ پر، سارے مسائل کو ہم اسلامی طریقے سے حل کر لیں گے، وہ کیا مشکل ہے؟ باہر کا قانون تو اسی وقت مداخلت کرے گا نا جب اس کے پاس جائیں گے، آپ نہیں جائیں گے تو کیا مداخلت کرے گا؟ جب اپنے مسائل آپ خود حل کر لیں گے تو مداخلت نہیں کرے گا۔ کل سے میں کروں کہ سارے مسائل اس معاشرے کے، اس محلے کی مسجد کے جتنے ہیں مسجد میں حل ہو جائیں گے، تو کیا اسلامی ایک نمونہ زندگی نہیں بن سکتا؟ اخوان المسلمین نے یہ کام کیا ہے، تبدیلی لائی، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ محتاج نہیں ہے اسلام کے، اقتدار ملے تو اقتدار تو آپ کے ہاتھوں میں، آپ کب اقتدار لیتے ہیں؟ مسجدوں سے زیادہ مرکز کیا ہو سکتا ہے اقتدار کا؟ اور پہلا اقتدار تو مسجد نبوی ہے نا، کوئی محل تو نہیں تھا، سارے فیصلے تو وہیں ہوا کرتے تھے۔ مسجدوں کو اگر اقتدار منتقل کر دو، ایک معاشرہ بنا دو، شریعت اسلامی کو نافذ کر دو، کسی کورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بنا دیں، اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے اطراف کے جو لوگ ہیں آپ جو معاملہ کریں گے وہ خود دوڑ کے آپ کے پاس آئیں گے، کہ ہر آدمی فطری طور پر انصاف چاہتا ہے، ہر آدمی امن چاہتا ہے، ایک مگر نمونہ زندگی چاہیے، تو شریعت اسلامی نمونہ زندگی پیش کرتی ہے۔ اس میں کئی اور مسائل ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے، اب تو میں سمجھتا ہوں ہاں ہے، تو یہ تو اس مسئلے پہ ہوا، خون کا مسئلہ آ گیا۔ تیسرا جو ہمارے درمیان جو بنیادی طور پر کافی ڈسکشنز ہوتے ہیں وہ یہ کہ اسلام دوسرے مذاہب کو برداشت نہیں کرتا، اس پہ بڑی بات ہوتی ہے۔ مسلمان برداشت نہیں کرتا، اسلام برداشت نہیں کرتا۔ اول بات تو یہ، سب سے پہلی بات تو کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، مسلمان قیدی ہے شریعت اسلامی کا، مسلمان قرآن کا قیدی ہے، مسلمان سیرت رسول کا قیدی ہے،
اس سے باہر جا نہیں سکتا ہوں، جو بولے وہی کرنا پڑے گا، اس سے ہٹ کے نہیں کر سکتا، یہ بنیادی بات ہے۔ کیونکہ اس کی زندگی، مسلمان جو زندگی گزارتا ہے یہ سمجھ کے گزارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی میری خیر کی، اسلام کی جو زندگی ہے وہ اچھی طرح گزر جائے اور میں تیرے ساتھ پہنچوں تو دائمی زندگی میری فلاح و بہبود سے گزر جائے، بنیادی بات ہے۔ اسلام کا قانون اللہ کا قانون ہے، یہاں کے قانون میں پارلیمنٹ امینڈمنٹ لا سکتی، میجارٹی مائنارٹی کی بنیاد پہ امینڈمنٹ آ سکتے، اس قانون میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو ہے لکھا ہے لکھا، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی ذمہ داری کسی مسلمان کو نہیں دی گئی کہ قرآن کی ذمہ داری تم ہو، تم سنبھالو، اس کو نہیں دی گئی، اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اس میں ایک لفظ بڑھانے کی اجازت نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، نہ کم کرنے کی اجازت تھی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حرام کو حلال قرار دے سکتے تھے، نہ حلال کو حرام قرار دے سکتے، نہیں، آپ کا کام تھا جو حکم اللہ کا ہے وہ بندوں تک پہنچا دیں، عمل کر کے بتا دیں، تبدیلی نہیں کر سکتے تھے وہ خود بھی۔ جب نبی کو اختیار نہیں تھا تو مسلمانوں کو بھی اختیار نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کا دینے والا اللہ ہے، وہی امینڈمنٹ کر سکتا ہے۔ وہ امینڈمنٹ کب تک ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ نبی ہیں، اس کے بعد امینڈمنٹ نہیں ہو سکتا، قانون مکمل ہے۔ چوتھی چیز یہ قانون میں کہیں بھی انسانیت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، اس میں صرف انسانوں کی فلاح و بہبودی کی بات ہے۔ کوئی بھی مسئلہ لے لو، کسی مسئلے پہ بات کرو زندگی کے، وہ مسئلے پہ گفتگو کرے گی، آج نہیں قیامت تک گفتگو کرے گی قرآن مجید۔ قرآن مجید مسلمانوں کے پاس ایک زندہ معجزہ، ایک اللہ کا کلام ہے جو گفتگو کرتا ہے، مسائل لے کے جائیے، مسائل کا حل بتاتا ہے، اسی لیے اللہ نے اس کی ذمہ داری لی۔ آپ اپنے مسائل، کوئی بھی مسئلہ لے کر آئیے، وہ مسائل جو ہے نا اس میں، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں گزری ہیں وہ حقانیت کے ساتھ اس میں موجود ہیں۔ یہ تصدیق کرنے کے لیے آئی ہے، قرآن بدلنے کے لیے نہیں آئی کسی کتاب، یہ نگران کار ہے ساری کتابوں کی۔ اس سے پہلے کی جتنی شریعتیں تھیں وہ شریعتوں کی محافظ ہے یہ۔ اس کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کا دعویٰ ہے، میرا نہیں، کسی کا نہیں، خالق کا دعویٰ ہے۔ خالق کا دعویٰ یہ ہے کہ آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیفے بھیجے گئے اور سب کا مذہب اسلام تھا، یعنی سب اللہ کو سرنڈر کرتے تھے، کسی نے اپنی مرضی نہیں چلائی، سب اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرتے رہے، وہی کامیاب رہے، وہی اصول ہے۔ جو اللہ کی مرضی کے خلاف کام کریں گے، اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں ان کو ایک موقع دے رہا ہے، کیونکہ زندگی ایک ہی مرتبہ رہتی ہے، ان کو مرنے تک موقع ہے، یا تو اس کو قبول کریں یا مرنے کے بعد کی زندگی جو یقینی طور پر آنے والی ہے وہ یقینی زندگی میں بھگتیں گے۔ جب بولیں گے کہ اللہ میرے سامنے بات آئی ضرور تھی، میں یہ کان سے سنا، یہ کان سے اڑا دیا، کاش اس کو قبول ہوتا تو آج تیرے سامنے پیش ہونے پہ شرمندہ نہیں ہوتا، یا اللہ تعالیٰ ایسا کر پھر مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں جا کے اچھا عمل کروں گا۔ اللہ کہے گا نہیں، ایک ہی موقع تھا۔ جب معاملہ اتنا سخت ہو، تجربے کا کوئی لحاظ نہیں، تجربے کا کوئی اعتبار ہی نہیں، تجربہ ہو ہی نہیں سکتا، موقع ایک ہی ہے، تو قانون بھی سخت ہوگا، موقع نہیں دیا جائے گا کہ آپ ادھر ادھر بھٹکتے پڑے۔ لہو لعب کی زندگی نہیں ہے، اس کو مارا چلے اس کو مارا چلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کنٹرول میں ہے کیونکہ جو کچھ دیا ہوا ہے آپ کا دیا ہوا ہے، اور سارے مذاہب جو تھے وہ سارے کے سارے اسلام تھے۔ اب جو مذاہب کی شکل مختلف ناموں سے سامنے ہے وہ انسان کے اپنے مفادات، اپنے خیالات کے اضافے سے شامل شدہ مذاہب ہیں، اس میں اپنے عقل کا دخل ہے، اس میں اللہ کا دخل نہیں ہے، اس میں انہوں نے اپنے عقل کو دخل دے دیا۔ جب عقل کو دخل دے دیا تو مذہب میں تبدیلی آ گئی، اب تم عمل کر رہے ہو، چاہ رہے کو دوسرا بھی ایسا عمل کرے، تم اپنی عقل سے دخل دے کر چاہتے ہو کہ دوسرے لوگ تمہاری بات سنیں،
تم انسان ہوتے ہوئے تم کو اپنی عقل پر اتنا کبر، اتنا غرور ہے کہ میں نے جو قانون بنایا وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے ان کو میرے مذہب پہ چلنا، اس کے لیے تم مجبور بھی کرتے ہو، ان پر ظلم بھی ڈھاتے ہو، ہر چیز کرتے ہو تمہاری اپنی عقل کے اعتبار سے۔ تم ایک انسان ہو، میرے بنائے ہو، جب تم ان کو قوت مل جاتی ہے تو تم اپنے قانون کو اس طرح استعمال کرتے ہو اور تم کہتے ہو کہ میں صحیح کر رہا ہوں، مگر اللہ مجبور ہے، اللہ مجبور ہے جو تم کو بنایا، کہتا ہے کہ میرا قانون ہے، میرے قانون پہ چلو، اللہ سے کفر کرتے ہو، اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہو، اپنے قانون پہ چلنے کے لیے تو لڑتے ہو، پر اللہ کا قانون جب تمہارے سامنے آ جائے جس نے تم کو بنایا، اس قانون پہ چلنے کے لیے تم مقابلے پہ آ جاتے ہو۔ ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ اگر کوئی آدمی سورج پہ تھوکے تو کیا ہوگا اس کا؟ کوئی آدمی ایسی چال چلے جو اللہ کی چالوں کو ختم کرنے والی ہو، چلے کہ میری اتنی عقل ہے کہ اللہ کو دھوکہ دے دوں گا، تنہائی میں بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے کہ ہم یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ تو اس کے دل کی حالت کو جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے تعلق سے عوام کی سوچ بدلتے رہتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے اس کی تفصیل یوں بتائی، تنہائی میں آدمی جو کچھ سوچتا ہے اس کے اعتبار سے اس کی عزت اور ذلت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تنہائی میں اگر گندی بات سوچے گا تو وہ ذلیل ہوگا عوام کے سامنے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ تنہائی کی زندگی جس میں وہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرا نفس ہے، جو کچھ چاہوں گا کروں گا، میرا فیصلہ دنیا میں آ جائے گا، دنیا میں دیکھ لے گا وہ۔ ایسے کئی واقعات اسلامی تاریخ میں موجود ہیں۔ انہوں نے سوچا، نبی کو خبر ہوگی، نبی یہ سوچ رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ جتنے بھی آتے ہیں ہوں گے اپنے مذاہب، اس سے کسی کو انکار نہیں، ہوں گے ان کے مذاہب، مگر اسلام کا یہ دعویٰ ہے ایک ہی مذہب آیا تھا، اسی میں توحید ہے، بنانے والا اللہ ہے، اس کا نظام زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی نظام زندگی میں کامیابی نہیں ہے۔ ہر رسول کو یہی بات سمجھائی گئی، آخری رسول کو بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے، اور ان کا کام پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ اگر اس کے دل میں تڑپ ہے اور ذری سی خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے راہ ہدایت کھولے گا۔ اگر نفس امارہ ہے کہ نہیں میں ہی سوچوں، میں ہی صحیح ہوں، جو کچھ کروں گا میں ہی کروں گا، میرا سوچ صحیح ہے، اللہ کی سوچ اللہ کا کچھ بھی نہیں ہے، نفس امارہ میں قید ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر نفس لوامہ پیدا ہو جائے، پچھتاوا ہو جائے گناہ کے بعد، ارے میرے سے گناہ ہو گیا بھائی، یہ نہیں ہونا تھا، ارے یہ نہیں کرنا تھا، یہ کر دیا، یہ اچھا نہیں ہوا، اللہ میرے کو معاف کرے، اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو سبیل ہے ہدایت کی۔ تو یہ آدمی کے اوپر منحصر ہے کہ آدمی قلب کو کیسے سنوارتا ہے، اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، یہ کب تک سمجھتا ہے؟ یہ بھی سمجھنے کی بھی بڑی کم عمر ہے۔ مشکل مسئلہ یہ ہے، بڑی مشکل سے 40 45 50 سال کی عمر تک ہی سمجھتا ہے، 50 کے بعد نہیں سمجھتا کچھ بھی۔ جب خواہ کمزور ہو جاتے ہیں نا، جب بیماریاں آنے شروع ہو جاتے ہیں، جو لے رہتی ہے جوانی میں ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ دواخانے میں جب ڈاکٹر کے سامنے ہوتا ہے تو بڑی بےچارگی سے رہتا ہے، منتظر رہتا ہے، بتا ڈاکٹر صاحب کو ایسا علاج کرو کہ میں اچھا ہو جاؤں۔ ایک زمانہ وہ تھا جو لوگوں کو خراب کرنے پہ تلا ہوا تھا، اب لوگوں سے پوچھا کہ سب میرے کو اچھا کرو۔ یہ جب اس وقت بھی وقت ہے اس کو سمجھنے کا، موت سے پہلے۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، جو لوگ کفر کرتے ہیں، حالت کفر مرتے ہیں، دراصل وہ کافر ہیں۔ کافر کا مطلب جانتے بوجھتے کسی چیز کا انکار کرنا، گالی نہیں ہے، یہ گالی نہیں ہے۔
جانتے پوچھتے کسی چیز کو مان لینا ایمان کا لا لینا، جانتے پوچھتے کسی چیز کا انکار کر دینا کفر کرنا۔ کفر کا لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھپا دے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، بولتے نا بھائی، ان تجتنبوا کبائر تنہونا عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم، اللہ بول رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے تم اپنے آپ کو بچا لو، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر میں پردہ ڈال دوں گا۔ کفر کا لفظ استعمال ہو، کافر پہ ہنگامہ، ارے ہماری تقسیم نہیں ہے بھئی، اللہ کی تقسیم ہے، کیا کر سکتے اس میں؟ کافر کو ایسا سمجھایا گیا، جانتے بوجھتے کسی چیز کا انکار کرنا، تو اس میں شرط، تو یہ موقع ہے۔ اسی لیے جب مذاہب اس قسم کی بات کرتے ہیں، ہم ان کی مذاہب کی کتابوں سے بات کرتے ہیں، آئیے مذاہب کی کتابوں میں لائیے، آپ کی مذاہب کی کتابوں میں کیا ہے؟ کیا توحید نہیں ہے؟ آخرت نہیں ہے؟ رسول نہیں ہے ہر جگہ ہے۔ جب تمہاری کتابوں میں تو پھر اس سے انکار کیوں کرتے ہو؟ آؤ اسی اللہ کی عبادت کریں ہم، جو مذہب ہے، جو مذہب والے ہیں، کوئی بھی مذہب کے رہنے دیجئے، ان میں توحید کا ملنا ضروری ہے۔ توحید کے بغیر مذہب بنا ہی نہیں سکتے۔ کہیں نہ کہیں ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے بعد الگ کو ثابت کر لیں گے، الگ بات ہے، مگر ایک اللہ کو تو رکھیں گے ضرور۔ ایک لانے والا رہے گا، کتاب لے کے آئیں گے، کچھ نہ کچھ کتاب رہے گی، لانے والا ہو نہ ہو کتاب تو رہے گی۔ آخرت کا تصور رہے گا، پنرجنم رہے گا، مگر پنرجنم کا سلسلہ رہے گا بعد تک۔ پنرجنم تو ہمارے پاس بھی ایک ہی وقت پنرجنم ہے ہمارا، ریسرکشن، قیامت کے سور پھینکا جائے تو ہم بھی پنرجنم میں آ جائیں گے، مگر یہ سلسلہ۔ تو یہ ساری بنیادی باتوں پہ اگر آپ دیکھیں تو مذاہب کے ماننے والوں کو بھی چیلنج ہے آج اس موجودہ دور میں، آئیں کتابیں لے کر، کھلی کتابیں لے کر آئیں، بیٹھیں اسلام کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب صحیح نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب صحیح نہیں۔ آئیے بیٹھیے بات کریں گے، کیونکہ یہ کتاب مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ کتاب تو آپ کی ہے، سارے لوگوں کی کتاب ہے بھائی، ہمارے پاس امانت ہے، رسول ہمارے پاس امانت ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، یہ اسلام سب کے لیے آیا ہے، سارے انسانوں کے لیے آیا ہے، سارے انسانوں کی بات کرتا ہے۔ ہم اتفاق ایسا ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری ذمہ داری سمجھ رہے ہیں کہ آپ تک پہنچائیں، ہم امین ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس طرف آ جائیں، اس کے علاوہ کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے۔ ہم آپ سے ہمدردی کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ جہنم میں جائیں، ہم آپ کے بہی خواہ ہیں، ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں، جو آدمی آپ کو بچانا چاہتا ہے اس سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ ارے خدا کے بندے بچو، اسلام مسلمان تو محبت پھیلانے کے لیے آیا ہے، محبت لے کے آگے آیا ہے، جس شریعت کو بتاتا ہے یہ محبت کی شریعت ہے، اس میں کامیابی ہے سارے لوگوں کی، اسی کو نافذ کرو، اس میں تم محفوظ رہو گے، تمہاری بیوی محفوظ رہے گی، تمہاری ماں محفوظ رہے گی، تمہاری بیٹی محفوظ رہے گی، تمہارا سماج محفوظ رہے گا، تم بحیثیت انسان محفوظ رہو گے، ساری قوم کو، ساری دنیا کو محفوظ کرو گے۔ یہ ہے شریعت اسلامی، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، کوئی اقتدار نہیں، نہ اوباما کا اقتدار، نہ کسی کا اقتدار صرف اللہ کا، جس نے سب کو پیدا کیا۔ جب اس کے سامنے جھک جائیں گے تو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ چاہتا ہے شریعت اسلامی، یہ چاہتی ہے۔ آج کے زمانے میں اس کی شدید ترین ضرورت ہے، اور یہ زمانہ آ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا، ہر لحاظ سے، ہر پہلو پہ بات کرنے کو ہم تیار، کسی مرحلے پہ، اسلامی زندگی کے کسی پہلو پر لے کے آئیے آپ، یہ کمزور ہے بول کے بارے لے کے آئیے، کمزور سمجھ کے لے کے آئیے، ہم بات کرنے کو تیار آج کے دور میں، کیونکہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، بیٹھیں گے بات کریں گے، آپ دلیل لائیے، میں دلیل لاتا ہوں، دلیل کتابوں سے ہونا، دماغوں سے نہیں ہونا۔ میں ایسا سوچ رہا تھا، تو کون بھائی؟ میں ایسا سوچ رہا تھا، میں کون؟ نہیں، کون ہے؟ کتاب ہے اللہ کی، تمہارے پاس کتاب ہے، کتاب کا حوالہ، تمہارے پاس کوئی بزرگ، ان کا حوالہ، انہوں کہاں سے لائے، اس کا حوالہ۔ بات چیت مذہبی اعتبار سے فی الحال اپنے جو اقدار ہیں، بات چیت کے اس اقدار کے مطابق، قیاس پہ نہیں، قیاس و گمان پہ گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اسلام حق ہے، دلیل کے ساتھ حق ہے، اسی لیے آپ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ کوئی دلیل تو اگر تم سچے ہو۔ بات یہ ہے
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اور ذہنی طور پہ تیار بھی ہو جائیں کہ معاملہ بہت قریب ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی ہر جگہ۔ اللہ نے چاہا۔ یہ ادھر السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم حضرات۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے مقررین کافی تیاری سے آتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کے مقرر صاحب نے جن مسائل کا احاطہ کیا ہے وہ کس قدر اہم ہیں اور عنوان کی وضاحت کے لیے کتنے ضروری تھے۔ آپ کو اگر یہ اعلامیہ مل چکا ہے تو یہ بتا دوں میں آپ کو کہ جناب مستر مجاز صاحب کل نہیں پرسوں مخاطب کریں گے زبور عجم کے عنوان سے، اور وہ ہے اقبال شناسی کی 870ویں نشست بعد نماز عصر اسی مقام پر، اور اس کو مخاطب کر رہے ہیں آپ کے جانے مانے مقرر جو یہاں شاید 150 نشستوں کو مخاطب کر چکے ہیں، وہ ہیں مستر مجاز صاحب۔ مجھے قوی توقع ہے کہ آج جیسی حاضری ہے ویسی حاضری جب بھی رہے گی۔ اللہ کا فضل ہے، ایسا دکھ رہا ہے کہ کوئی کرسی خالی نہیں ہے۔ شکر ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے استفادہ کیا، اس سے ہم منتظمین کی ہمت افزائی ہوتی ہے آپ کی اس طرح کی شرکت سے۔ جتنی بھی باتیں کہی گئیں اور جو مشورے دیے گئے، یہ نہیں کہ مخرج صاحب نے کیا اچھی تقریر کی، بلکہ جو کچھ ہم کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے وہ تہیا کر کے اٹھیں کہ بھائی شریعت کی اہمیت کتنی ہے اور شریعت کے لیے ہم کیا کچھ قصوروار ہیں، یہ بھی غور کرتے چلے۔ بہت ہی نمایاں طور پر اور واضح طور پر انہوں نے مختلف عنوانات سے ہمیں مخاطب کیا۔ بات یہ ہے، 2-3 باتیں انہوں نے کہی کہ کچھ ذرائع رکھنے والے دوسرے کی غربت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو مجھے ایک مثل مشہور ہے یاد آئی کہ عقل مندوں کی دولت، بیوقوفوں کی دولت عقل مندوں کی غذا ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے شریعت پہ اگر عمل ہو تو یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اور پھر دوسرے یہ کہ دستور کی تبدیلی، قرآن مجید کا ایک لفظ بھی، ایک کامہ فل اسٹاپ بھی نہیں بدلا گیا، اور یہ ساری دنیا میں آپ کسی ملک میں جائیے، کسی شہر میں جائیے، کسی جگہ جائیے، آپ کو جو قرآن مجید مسجد اہل حمید ملے گا، جو مکہ مسجد میں ملے گا، جو دلی میں ملے گا، وہی قرآن مجید ملے گا وہاں۔ یہ دستور میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی ایسی تبدیلی بھی نہیں ہے، تحریف نہیں ہے، الا اس کے کہ بعض شرارت پسند کیے ہوں اگر۔ تو یہ دستور کی تبدیلی کے بارے میں بتا دوں آپ کو، دنیا میں کئی دساتیر وجود میں آئے، دستور وجود میں آئے، اور ان میں ہر جگہ تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ یہ کمپیریزن نہیں ہے، واقعتاً ایک ریفرنس نکلا تو اس کے اوپر بات کر رہا ہوں میں۔ ہندوستانی دستور میں اب تک کتنی تبدیلیاں ہوئی معلوم ہے آپ کوئی بتا سکتے کتنی ہوئی؟ ہمارا دستور سن 26 جنوری 1950 کو لاگو ہوا، اور آج جو ہے 65 سال گزر گئے۔ اس میں کتنی تبدیلیاں آئیں؟ تبدیلیاں سے مطلب جو ہے امینڈمنٹس جسے کہتے ہیں، بتائیے کسی کو معلوم ہے تو کتنے؟ کوئی بھی نہیں بول سکتا۔ پھر تو آپ دستور سے بہت اتنا زیادہ دور نہیں رہنا، واقف ہوتے رہنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے لیے بھی تبدیلیاں ہوئی، مائنورٹیز کے لیے بھی تبدیلیاں ہوئی۔ 130 کے قریب تبدیلیاں ہوئی 65 سال۔ اسی طریقے سے دیگر ممالک میں بھی تبدیلیاں ہوئی۔ صرف انگلینڈ کا واحد دستور ہے جس میں تبدیلی نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ انگلینڈ کا دستور تحریری نہیں ہے۔ انگلینڈ میں کوئی تحریری دستور نہیں ہے، روایتیں ہیں، روایتوں کے اوپر حکومت کام کرتی ہے۔ مثلا روایت کیا ہے؟ کنگ نیور ڈائز۔ اگر ایک بادشاہ کی سانس اکھڑتی ہے تو جس کی جگہ جو لینے والا ہے انہیں باتھ روم میں رہے، اگر شپ پہ ہوائی جہاز میں رہے، کہیں رہے، یہ سانس کے اکھڑنے سے اس کی سانس وہ کنگ بن گیا۔ اسی طریقے سے کنگ کین ڈو نو رانگ، اگر کنگ کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے تو اس کو سزا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اقتدار جس سے نکلتا ہے سب سے، اس سے اس کو جرم کا وہ نہیں ہے، اس کو مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ لہٰذا البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو قتل کا غلط مشورہ دیا گیا، وہ قتل اس کا جائز ہے۔ تو لہٰذا
बरसबील तस्करा मैं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड का दस्तूर कोई दस्तूरी तहरीर ही नहीं है दस्तूर, सिर्फ वहाँ पर जो है रिवायतों के ऊपर काम चलता है। किंग नेवर डाइज, लॉन्ग लिव द किंग कहते हैं। फिर इसी तरीके से और जो है किंग इज गॉड्स मिनिस्टर ऑन अर्थ, खुदा का नुमाइंदा है हाकिम, जो भी वहाँ चाहे वो शाह हो या मलिका हो या कोई हो, खुदा का मलिका हो, ये खुदा का नुमाइंदा है। तो लिहाजा तब्दीलियाँ जो हैं, कई किसी मुकाम पे ऐसे दस्तूर नहीं बना जिसमें तब्दीलियाँ नहीं आई, तब्दीलियाँ आती रहती हैं। और हमारा एक ही दस्तूर है जो सारी दुनिया में इस वक्त आज तक जो है तब्दीली उसमें नहीं आई, हालांकि वो इतना 14 साल क़दीम दस्तूर है, लेकिन कभी भी कोई इसमें तब्दीलियाँ नहीं है। तो बहरहाल जो कुछ आपने सुना, बड़ी खुशी है कि दिलचस्पी से सुना और अच्छे उन्वान से सुना। हमारे लिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपके नॉलेज में बहुत इजाफा हो, क्योंकि दुआ हो चुकी है और नमाज का वक्त, अज़ा का वक्त करीब है। महफिल के बर्खास्त करने का ऐलान करें। सूफीज़्म का इस्लाम जो आज के अखबार में आया हुआ है, पसंद है हमारी हुकूमत को, हिंदुस्तान की। सूफीज़्म का इस्लाम शरीयत क्या है? तो ज़रा एक टॉपिक पे बात करेंगे, अच्छी टॉपिक लेंगे। आपने अच्छी टॉपिक की, सूफीज़्म कहाँ से शुरू हुआ, हिंदुस्तान में आने के बाद भक्ति तहरीक से कैसे मुतासिर हुआ, एक लंबा मसला है। अभी बात करूँगा तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि भक्ति तहरीक से मुतासिर भी हैं बात